नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खुंजरा पोस्ट और फेसबुक पेज। नाजरीन, इंतहाई अजियत के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जहां एक तरफ खुशी मनाने का मौका हो, कायनात की सबसे बड़ी शख्सियत की आमद की खुशी हो, सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी का मौका हो, आलम इस्लाम में जश्न की कैफियत हो, ऐसे में पाकिस्तान में बम धमाके और उसके नतीजे में पूरा मुल्क खाक और खून में गलता। शहरियार आफरीदी की एक बार फिर गिरफ्तारी, डीसी इस्लामाबाद के माफी मांगने के बावजूद जान बख्शी नहीं हो पा रही। इदारों के इख्तियार कार से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन, चीफ जस्टिस का नया इम्तहान, अनवारुल हक काकड़ का इंतहाई गैर मुनासिब बयान और जस्टिस खुर्शीद की कामयाबी का नोटिफिकेशन अभी तक जारी ना हो सका। ये हैं आज के टॉपिक्स जिन पे हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, खुंजरा पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। नाजरीन, इंतहाई अजियत का मकाम है कि इस्लाम के नाम पे बनने वाले मुल्क पाकिस्तान में एक ऐसे मौके पे खाक और खून की होली खेली गई जब पूरा आलम इस्लाम सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी का दिन मना रहा है। इस मौके पर इस तरह के हादसात कई सवालों को जन्म दे रहे हैं। इसमें जहां एक तरफ हमारे बाहमी खलफिशार, ताकत के गैर जरूरी इस्तेमाल और कौमी मामलात में कौमी रिकन्सिलेशन के बजाय जबर के जरिए फैसले करने का मिजाज का हाथ है, तो वहीं दूसरी तरफ आलमी साम्राज्य और उसके मकामी चीलों की साजिशें हैं, तखरीबकारी है और इस मुल्क को डिस्टेबल रखने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं उनका एक तसलसल है। हंगू, मस्तूम, जोब और दीगर हिस्सों में 4 मुख्तलिफ जगहों पे एक ही दिन में बम धमाके हुए, जिनमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियां मनाने वाले लोग, इबादत में मशगूल लोग और फ़राइज़ मनसूबी अंजाम देने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए, सैकड़ों की तादाद से में, और उससे कहीं ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए। ये एक सवालिया निशान है कि इस्लाम के नाम पे बनने वाले इस मुल्क में खुशी के सबसे बड़े त्यौहार के मौके पर इस तरह के सानहात क्यों कर रौनमा हुए, हम उन्हें क्यों न रोक सके। ये सवाल अपनी जगह है कि क्या इसे हम अपने सिक्योरिटी इदारों की, अपनी मौजूदा दिगरा हुकूमत की, वज़ारत दाखिला की, पुलिस की और दीगर इदारों की, सिक्योरिटी पर मामूल इदारों की नाकामी पे मामूल करें, या फिर हम ये समझ लें कि हमने अपनी तमाम तर तवज्जो मुल्की मुफादात और सरहदों के तहफ़्फ़ुज़, मुल्क में अमन अमान के क़याम से हटा के सियासी मुखालिफिन को के फ़र्क किरदार तक पहुँचाने में लगा रखी है। अगर इस तरह की कोई सूरत हाल है तो अब भी वक्त है कि हम अपनी पॉलिसी का असर जायज़ा लें और उसको कौमी मुफादात से हम आगे करें। हम अपने व्लॉग्स में बारहा इस बात की गुजारिश करते रहे हैं कि कौमी मुफाहमत सबसे अहम चीज़ है। अना, हटदर्मी, ज़िद और ताकत का गलत इस्तेमाल कभी भी अच्छे नताइफ प्रोड्यूस नहीं करते। अब भी अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे, इसका शदीद नुकसान कौमी सतह पे, कौमी वहदानियत के हवाले से हमें उठाना पड़ सकता है। शहरियार आफरीदी, पीटीआई का एक लीडर, जो बारहा रहा हो के बाहर आया और बारहा एमपीओ के तहत गिरफ्तार हुआ, उसकी ताज़ा तरीन गिरफ्तारी जब वो रिलीज होके बाहर आया तो इस्लामाबाद डीसी के हुक्म से एक एमपीओ के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के हुक्म पर डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को तौहीन अदालत के केस में तलब किया गया।
جس طرح کی تفصیلات بعد میں سامنے آئیں اور جس طرح جسٹس بابر ستار صاحب نے فرمایا کہ ان کے دوستوں کے ذریعے، ان کے رشتہ داروں کے ذریعے ان تک سفارشیں آئیں اور اس طرح انصاف کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی گئی، قابل مذمت تھے، اور انہوں نے ڈی سی اسلام آباد کی معذرت کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں جسٹس بابر ستار صاحب کو، ہم سلام پیش کرتے ہیں اس عدلیہ کو جو ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے کام کر رہی جانے اور انصاف کی راہ میں درپیش رکاوٹوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ڈی سی عرفان نواز میمن نے مبینہ طور پہ جن کے احکامات پہ ہے وہ حکام ایک دفعہ پھر قانون کو بلڈوز کر کے اور بابر ستار صاحب کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈی سی اسلام آباد کو تحفظ دیتے ہیں یا قانون کی بالادستی کو قبول کرتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہاں قانون کی حکمرانی قائم ہوتی ہے یا طاقتوروں کا حکم چلتا ہے۔ ناظرین، اداروں کے تعین سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن فائل کی گئی ہے۔ اس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان اس بات کا تعین کریں مختلف اداروں کا دائرہ کار کیا ہے، اختیارات ان کے حدود کار کیا ہیں، آیا یہ ادارے ان اپنے حدود میں رہ کے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اس میں جہاں ریاست کے مختلف اداروں کو پارٹی بنایا گیا ہے، وہاں بنفس نفیس چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ یہ ایک بڑا دلچسپ کیس ہے۔ ایک عام تاثر یہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی کی وجہ سے قانون اور آئین کے نفاذ میں مشکلات پیش آتی ہیں، لوگوں کو انصاف میسر نہیں آتا، عدالتیں بلیک میل ہو جاتی ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے، یہ جو ایک پٹیشن آئی ہے، اس کا فیصلہ اگر اس انداز میں ہوتا ہے تو پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام جسٹس AR کارنیلس اور جسٹس بھگوان داس کی فہرست میں شامل ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے وہ اپنا نام جسٹس AR کارنیلس اور جسٹس بھگوان داس کے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں یا پھر جسٹس قیوم بننا چاہتے ہیں۔ ایک انتہائی اہم موڑ پہ ایک اہم کیس ہے اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان آنریبل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ ناظرین، پاکستان میں آئین کو بلڈوز کرنے کی یہ بدقسمتی مولوی تمیز الدین خان صاحب کی پٹیشن خارج کر کے سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پارلیمنٹ بالاتر ہے اور وہ فیصلہ سازی کر سکتی ہے، اسے بلڈوز کر کے گورنر نے جو اس کو بلڈوز کیا تھا اس کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے اس پٹیشن میں مولوی تمیز الدین کے کیس کو جائز قرار دیا، ان کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن یہ اپیل جب جسٹس منیر کی کورٹ میں گئی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو انہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت اس مقدمے اس کے خلاف فیصلہ دیا، اور وہاں سے نظریہ ضرورت کا جو ایک قانون پاکستان میں آیا ہے، اس قانون نے اور اس جواز نے ایک لامتناہی سلسلے کو جنم دیا ہے، اور اب یہاں جو بھی فیصلہ آئین اور قانون سے بالاتر کرنا ہو، اس کے لیے نظریہ ضرورت کی آڑ لی جاتی ہے، اور نظریہ ضرورت کی آڑ میں ہی ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں وہ بعضوں کا جو بعض نظر میں ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہوتے۔ کہ ججوں کا جو اپائنٹمنٹ ہے اس میں جو کرائیٹیریا اڈاپٹ کیا جاتا ہے وہیں پر ہی اگر پولیٹیکل فیورٹزم کی بنیاد پہ لوگ اپائنٹ ہوں گے تو الٹیمیٹلی ان سے پھر یہی توقع ہوگی کہ وہ فیورٹزم کا مظاہرہ کہیں نہ کہیں مبینہ طور پر اپنے فیصلوں میں کریں گے۔ اگر امپارشل اپائنٹمنٹس ججز کے ہوں گے تو اس کا تدارک ہو سکے گا۔ پچھلے 30-40 سال سے یہ الزامات تسلسل سے لگتے رہے ہیں کہ اس وقت کی حکمرات طاقتیں اور حکمراتی جماعتیں اپنی پسند کے لوگوں کو عدالتوں میں لاتے رہے، اور جو جج ان کی مرضی کے خلاف فیصلے دیتے رہے ان کے آڈیوز بنا کے انہیں بلیک میل کرنے کا ایک سلسلہ جاری ہوا، اور یوں مافیا کے انداز میں جوڈیشری کو بلیک میل کرنے کی جو ایک روایت پڑ گئی وہ دن بدن یہاں توانا تر ہوتی گئی، اور آج عالم یہ ہے کہ طاقتور اس طرح کے حربوں کا
استعمال کر کے کمزور کو انصاف کے حصول سے روکتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے عالمی فورم پہ ایک انتہائی خطرناک بات کی۔ ملک کی 60 سے 70% عوام کی نمائندگی کرنے والے ملک کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کے بارے میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ ریاست سے ان کا ٹکراؤ ہے، انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ ان کے منصب کے خلاف ہے، یہ ان کے اختیارات کے خلاف ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک کا ایک پاپولر لیڈر اور ملک کا سابق وزیر اعظم جو ہے وہ ریاست سے لڑ رہا ہے۔ ایک ڈسپیوٹ ہے، پولیٹیکل ڈسپیوٹ ہے، عدالتوں میں ہے معاملات۔ انہیں اس موضوع پہ بات کرنے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے تھا وہ نگراں وزیر اعظم کی حیثیت سے صرف انتخابات کرانے اور ملک سے چلے جانے کے پابند ہیں، لہٰذا انہیں اس طرح کے ریمارکس دینے سے باز رہنا چاہیے تھا۔ انہیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ اسد چیمہ، فواد حسن اور شہباز شریف صاحب کے سابق پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ جیسے لوگ اپنی کابینہ میں رکھ کے کیا وہ اپنے آپ کو غیر جانبدار کہہ سکتے ہیں؟ پاکستان کی قوم اور عالمی سطح پہ نظر رکھنے والے لوگ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ یہ الزام عائد کرتے ہیں موجودہ حکومت پہ کہ یہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے۔ لہٰذا کاکڑ صاحب کو اس طرح کا کوئی بھی بیان دینے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ایک تو جس فورم پہ وہ بات کر رہے ہیں اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے منصب کے خلاف ہے کہ وہ اس طرح کی گفتگو کریں۔ ایسے میں ان کی یہ بات ایک ایسے موقع پائی ہے جہاں پر نون لیگ پورے زور سے رٹ لگا رہی ہے کہ نو میں جو لوگ ملوث ہیں اور انہیں اس فیلڈ سے، پولیٹیکل فیلڈ سے ہی باہر کر دینا چاہیے۔ بالفاظ دیگر یہ کہ جو الزام ہے پی ٹی آئی پہ، اگرچہ اس الزام کی انکوائری ہوئی نہیں ہوئی، ٹرانسپیرنٹ ہوئی نہیں ہوئی، جو پیرامیٹرز ہیں عدلیہ کے اس کے مطابق ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اس میں کیا پی ٹی آئی اور اس کی لیڈرشپ مجرم قرار ٹھہری ہے، یہ سوالات تو ایک طرف ہیں، لیکن نون لیگ کی خواہش یہ ہے کہ صرف ان کے بیانیے کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی اور اس کے لیڈرشپ کو میدان سے باہر کر دیا جائے تاکہ میدان ان کے لیے کھلا مل جائے۔ یہی نون لیگ لیکن جب ان کی اپنی لیڈرشپ کو باہر کر دیا جاتا ہے تب تو شور مچاتی ہے۔ کیا ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ مل بیٹھ کے اس بات کو یقین نہیں بناتی کہ سیاسی معاملات میں مداخلت کے راستے روکے جائیں، محض اپنے مفادات کے لیے اس طرح کا کھیل کھیلنا قومی مفاد کے منافی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جن پر ان کے مخالفین یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ حدیبیہ پیپر ملز کیس کا مقدمہ کلوز کر کے انہوں نے نون لیگ کو ایک فیور دیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب سے چیف جسٹس بنے ہیں تب سے اب تک کے ان کے جو اقدامات ہیں ان سے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ تاریخ میں اپنا ایک نام لکھنا چاہ رہے ہیں، ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں ایک بولڈ چیف جسٹس کے طور پہ، لیکن ان کے فیصلے آنے پہ پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں۔ کیا واقعی وہ اپنے آپ کو جسٹس اے آر کارنیلس اور جسٹس بھگوان داس کی فہرست میں شامل کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ جسٹس ملک قیوم کے صف میں جا کے شامل ہوتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کامیاب ججوں کی فہرست میں شامل کر لے جن کے نام تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جاتے ہیں۔ ناظرین، جسٹس ریٹائرڈ خورشید خان استور کے حلقہ 1 گلگت بلتستان حلقہ 13 سے 9 ستمبر کے ضمنی انتخابات میں کامیاب ہوئے تھے۔ تب سے اب تک ان کی کامیابی کا رزلٹ جاری نہیں ہو سکا۔ نون لیگ کے امیدوار رانا فرمان صاحب کی پٹیشن پہ، جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ اس میں مبینہ طور پہ ووٹ خریدے گئے ہیں، اس کی وجہ سے الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے ان کا رزلٹ روکا ہوا ہے۔ اس کے خلاف چیف کورٹ گلگت بلتستان میں جسٹس خورشید صاحب نے ایک پٹیشن فائل کی ہے، اور اس پٹیشن 3 ججوں پر مشتمل بینچ نے 27 تاریخ کو حکم دیا تھا کہ الیکشن کمشنر ری کاؤنٹنگ کروا دے ووٹوں کی، اور کرانے کے بعد نتائج لے کر 3 اکتوبر کو عدالت میں پیش ہو۔ اس کے نتیجے میں استور میں ان ووٹوں کی ریکاؤنٹنگ ہو گئی، اور اس ریکاؤنٹنگ میں جسٹس خورشید صاحب 1238 ووٹوں کی برتری کے ساتھ پھر کامیاب قرار پائے ہیں۔ ان کا فارم 47، 48 اور 49 جاری کر دیا گیا ہے الیکشن کمشنر کے ساتھ، لیکن چیف کورٹ نے انہیں اس ریکارڈ کے ساتھ
3 اکتوبر کو ان پرسن عدالت میں طلب کیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے۔ آیا جسٹس خورشید صاحب کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن ایشو ہوتا ہے یا پھر اس میں کوئی نئی کہانی پڑتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگلے پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائے